अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सुनने और सुनाने से क़बल सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार शहनशाह बतहा ताजदार मदीना सरवर कायनात ख़ातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा बड़ी ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़िए बाबज़ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोबारा मौका अता फ़रमाया कि मैं आप तमाम सामईन के सामने रूबरू होने का रब तआला ने मुझे शर्फ़ बख्शा। क्योंकि जब तक रब मुझे मौका नहीं देता, रब अता नहीं करता, तो आज मैं आप सामईन के सामने रूबरू हो सके ना होता। लेकिन ये रब ताला का फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। तो उसी रब्बे ज़ुल जलाल के बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि या परवरदिगारा, मुझे हक़ कहने की और आप सबको हक़ सुनकर उस चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कहने वाला कहता है चला जाता है, सुनने वाले सुनते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन आज अगर सुनने के लिए अगर बैठे हुए हैं, सुनने का मिजाज लेकर बैठे हैं या सुन रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उस पर अमल भी किया जाए। क्योंकि याद रखें, रब ताला मैदान महशर में बंदों से जब सवाल किया जाएगा कि फ़लाँ चीज़ तुम तक पहुँची लेकिन तुमने अमल नहीं किया, तो इस पर हो सके रब ताला पकड़ फरमा ले। क्योंकि रब ताला के पकड़ से हर एक इंसान को बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेशक रब ताला तो गफ़ूरुर रहीम है, रहम करने वाला, फ़ज़ल करने वाला, एहसान करने वाला, कि वो अगर पकड़ना चाहे तो पकड़े, वो अगर माफ़ कर दे ये और बात है। लेकिन याद रखे, लेकिन जब रब पकड़ता है तो फिर कोई बचाने वाला फिर दूसरा कोई मौजूद नहीं, जब रब पकड़ता हो। क्योंकि याद रखें, बंदा मोमिन कल मैदान महशर में अगर कामयाब भी होते हैं तो रसूल की मर्ज़ी और अल्लाह की अता से कामयाबी हासिल होती है। बंदा मोमिन अगर मैदान महशर में भी अगर कामयाब होते हैं तो रसूल की अता से और अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से। जब तक रसूल करम ना फरमा दे तो रब ताला फिर रहम भी नहीं करता। इसीलिए ज़रूरी है कि रसूल की मेहरबानी और रसूल की अताई और रसूल की मोहब्बत और रसूल को राज़ी करना। क्योंकि जब तक हम रसूल को राज़ी नहीं करते तो रब ताला भी राज़ी नहीं होता। और जब रसूल राज़ी नहीं होते तो यकीनन वो शख्स जहन्नम का हक़दार होगा, बल्कि जन्नत का हक़दार हरगिज़ नहीं हो सकता। जन्नत का हक़दार हरगिज़ नहीं हो सकता। इस पर किसी सूफिया ने बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में ये बयान किया। सिर्फ याद रखें कि मोहब्बत को कायम रखना है।
اگر چاہتے ہیں کہ رسول کی شفاعت ہم پر ہو یا رسول اللہ کے نظر کرم ہم پر ہو تو رسول کی محبت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، رسول کے طریقوں سے محبت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، رسول کا فرمان ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ضروری ہے کہ اگر رسول ہی بخشوانے والے ہیں، رسول ہی عطا کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب تک رب نہ چاہے گا تو رسول ہمیں جب رب بندے کو پسند نہیں کرے گا تو ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے وہ رسول بھی اس بندے کو کیسے پسند کر سکتا ہے کہ جب رب ہی پسند نہ کرے، جب رب ہی اس سے محبت نہ رکھیں، پھر رسول اس سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں، یا رسول اس کو کیسے پھر معاف کر سکتے ہیں؟ تو ضروری ہے اللہ کو منانے کے لیے رسول کا منانا ضروری ہے، رسول کو منانے کے لیے اللہ کو منانا ضروری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جہنم کے حقدار نہ بنیں تو یاد رکھیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کو بھی راضی رکھیں اور اللہ کو بھی راضی رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ عبادت سے انسان ہرگز جنت کے اندر نہیں داخل ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ آپ گھوم کر دیکھ لیں، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، نماز بھی پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یاد رکھنا اگرچہ اس کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت نہیں تو بندہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم چاہے لاکھ عبادت کر لو، لاکھ چاہے تم روزے رکھ لو، لاکھ چاہے صدقات کر لو، لاکھ چاہے فرض کو ادا کرتے رہو، لیکن عزیزان محترم کامیابی اسی شخص کے لیے ہے جس شخص کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہو، جس شخص کے دل کے اندر رسول اللہ کی اولادوں کے لیے محبت ہو، جس شخص کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہو، جس شخص کے اندر صحابہ اکرام کی محبت ہو، صحابہ اکرام کے بعد تبع تابعین کی محبت ہو، اس کے بعد علماء اکرام کی محبت ہو، مفتیان اکرام کا محبت ہو، اولیاء کاملین کی محبت ہو، علم والوں کی محبت ہو۔ لیکن یاد رکھنا اگر ان کی محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر محفوظ نہیں، ان کی محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر محفوظ نہیں، کیونکہ یاد رکھنا رب تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کل میدان محشر میں تمہیں اٹھاؤں گا، کن کے ساتھ؟ تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اماموں کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماموں کو وہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ آج لوگ جو ہے سو مسجدوں کے اماموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آج لوگ جو ہے سو مسجدوں کے اماموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آج لوگ جو ہے سو مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کی سازشیں رچتے ہیں، آج جو ہے سو مسجدوں کے اماموں کے خلاف جو ہے سو بکواسیں کرتے، ان کے پیٹھ کے پیچھے چگلیاں کرتے، ان کے پیٹھ کے پیچھے غیبتیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا علماء اکرام کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا، مفتیان اکرام کی وجہ سے آج یہ علم اور دین ہم تک پہنچا، ورنہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مکمل کیا، وہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اکرام انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ تو سوچے تو صحیح، علماء اکرام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب رسول کے وارث ہیں۔ ہم بتائیے ایمانداری کے ساتھ ہم رسول اللہ کے وارثوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے وارثوں کے ساتھ کس طرح ہم ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم آج اس کے اوپر کوئی بھی توجہ دینے والا نہیں ہے، آج اس کے اوپر کوئی سوچنے والا نہیں ہے، آج اس کے اوپر کوئی بولنا نہیں چاہتا۔ لیکن میں آج الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، یاد رکھنا اگر تم نے اپنے مسجدوں کے اماموں کی اگر تم نے ان کی مدد اور ان سے محبت اور ان کی خدمت کو انجام دیا، اگر ان کے ساتھ ہمیشہ لبیک کا نعرہ لگایا، اگر ان کے ساتھ کام آئے، یاد رکھنا یہ بھی امام تمہارے دنیا کے اندر ساتھ دیں گے، اور وہ امام جو آپ کو کل میدان محشر کے اندر ساتھ دیں گے۔ تو عزیزان محترم اس پر کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے کہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شہد دوسرا پہ چھوڑ دے،
تجھ کو کیا دیں گے، یہ شہیں دوسرا پہ چھوڑ دے، یہ شہیں دوسرا پہ چھوڑ دے۔ پھر سے توجہ چاہوں گا میں، یاد رکھیں یہ شعر بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، کیونکہ نمازوں سے کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی، عبادتوں سے کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کے محبت کے ذریعے سے۔ اگر کامیابی ہو سکتی ہے تو صحابہ اکرام کے محبتوں کے ذریعے سے، اگر کامیابی ہو سکتی ہے تو تابعین کے محبت کے ذریعے سے، اگر کامیابی ہوتی ہے تو اولیاء کاملین کے طریقوں سے اور ان کی محبت سے، اگر کامیابی ہوتی ہے تو مفتیان اکرام کی محبت سے، اگر کامیابی ملتی ہے علماء اکرام کی محبت سے، اگر کامیابی ملتی ہے تو اولاد رسول کی خدمتوں سے، ان کی محبتوں سے اور رسول اللہ کے وارثوں سے۔ لیکن یاد رکھنا، کامیابی ہم نمازوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، کامیابی ہم گھروں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، کامیابی ہم سوچتے روزہ رکھیں گے کامیاب ہو جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، نماز پڑھنے سے اگر بندہ کامیاب ہوتا تو پھر تمہارا ارادہ، ابلیس کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، تم کیا خیال کرتے ہو؟ ابلیس کامیاب ہوا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ بلکہ علم تو اتنا تھا اور عبادتیں تو اتنی تھی کہ 6 کروڑ برس تک مکمل اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں لگا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند کیا کہ اسے جنت میں بلوا لیا، اسے اتنا پسند کیا 7ویں آسمان پہ، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے 5واں، اسی طرح 7ویں آسمان پر پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا فریڈم دیا کہ وہ جنت کے اندر بھی جا سکتا ہے، جنت کے اندر بھی جا سکتا ہے، جنت کے جھولوں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، اور فرشتے بھی جھولے کو ڈوری پکڑ کر جھولا جھولاتے ہیں۔ یہ فریڈم اور یہ پاور اور یہ اختیار اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ علم تو بہت تھا، عبادت تو بہت تھی، ریاضت تو بہت تھی، اللہ کی تعریفیں تو خوب بیان کرتا، اللہ کے لیے سجدے تو بہت کرتا، لیکن عزیزان محترم آخر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم دیا، اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے نبی حضرت آدم نبی علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھکو، تو جھکا نہیں، وہ اکڑا رہا۔ جب رب تعالی نے حکم فرمایا کہ تو جھکا کیوں نہیں، تو اس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہم، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتا چلا وہ جنت میں بھی جاتا، عبادتیں کرتا، نمازیں پڑھتا، خوب اللہ کی ریاضتیں کرتا، خوب اللہ کی تعریفیں بیان کرتا، خوب اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتا، اللہ کا ذکر میں 24 گھنٹے لگتا، سجدے اتنے کہ پورے روح زمین پہ اگر اس کے سجدوں کو بچھا دیا جائے تو ایک رائے کا دانہ رکھنے کی بھی جگہ نہ ملے گی۔ انگنت سجدے، بے شمار سجدے، اور اتنے سجدے کہ فرشتے بھی ان پر رشک کرتے تھے، اتنے سجدے کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اتنا اللہ رب العزت نے چھوٹ دیا اور اتنا طاقت اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، جنت کے جھولوں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، اور فرشتے ڈوری پکڑ کر جھولا بھی جھولاتے، فرشتے ڈوری پکڑ کر جھولا جھولاتے۔ لیکن یاد رکھنا اس نے ایک غلطی کر بیٹھا۔ وہ ایک غلطی کیا تھا؟ وہ ایک غلطی یہ تھی کہ نبی کی محبت دل کے اندر نہیں تھی، اور نبی کو اپنے سے کم تر سمجھا، نبی کی عظمت کو نہیں پہچان سکا، رسول اللہ کی محبت کو نہیں پہچان سکا، رسول اللہ کے طاقت کو نہیں پہچان سکا، رسول اللہ کی محبت کو نہیں پہچان سکا۔ تو عزیزان محترم یاد رکھنا، عبادتوں سے بالکل میں یہ کہ ضرور کہوں گا کہ عبادتوں سے اللہ راضی ضرور ہوتا ہے، عبادتوں سے اللہ راضی ضرور ہوتا ہے، کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ راضی ہو یا نہ ہو اس میں گارنٹی نہیں ہے، لیکن رسول کی جس دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہو اس پر گارنٹی ہے، اس پر مہر ہے کہ انسان کل میدان محشر میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اور ہم نے تو الحمدللہ ایسے انسانوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، قبر کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آخرت کے منزلوں کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے محبت میں اور رسول کی محبت میں ایک واقعہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ کیا کہ جب ابو جہل کو جب اطلاع ہوئی کہ میرے گھر میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی، رسول کی ولادت ہو چکی، رسول دنیا میں تشریف لے آئے،
معاملہ کیا بنا؟ جب ان کی لونڈی سوریہ نے جب یہ خبر ابو جہل تک پہنچایا، جب ابو جہل تک پہنچانے کے بعد معاملہ کیا بنا؟ انہوں نے کیا کیا؟ 2 انگلیوں سے، توجہ چاہوں گا کہ 2 انگلیوں سے انہوں نے اپنے گلے سے موتیوں کے ہار نکال کر سوریہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور کیا کہا؟ دونوں انگلی سے اشارہ کیا کیا؟ آج سے تو آزاد ہے۔ یاد رکھے، رسول کی محبت میں، رسول کی ولادت کی خوشی کے موقع پر رسول اللہ کے لیے اور رسول کے محبت میں انہوں نے رسول کی آمد کی خوشی کے موقع پر سوریہ کو آزاد کرایا اور اپنے گلے سے موتیوں کے ہار 2 انگلیوں سے نکال کر سوریہ کو دیا۔ اور اس وقت اس کے عوض میں کیا دیکھتے ہیں؟ معاملہ کیا بنا کہ جب ابو جہل انتقال کر چکا، جب ابو جہل مر گیا، مرنے کے بعد ایک صحابی رسول کے خواب میں آتا ہے، اور کیا صحابی رسول عرض فرماتے کیا ہیں کہ ابو جہل تیرا کیا معاملہ ہے؟ قبر میں ہو لیکن تیرا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جواب جو سننے والا جو جواب ہے، وہ جواب جو انسان کے دلوں کو ایک دم دہلا کر رکھ دیتی ہے، اور جو ایمان والے ہیں رسول اللہ کی محبت میں 24 گھنٹہ رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارے واقعے، جب رسول کی آمد ہوئی اور اپنے دونوں انگلیوں سے سوریہ کو، جو میری لونڈی تھی، اسے جب میں نے آزاد کر دیا اور موتیوں کا ہار اس کو دیا، اور رسول کی آمد کی خوشی پر میں نے اسے آزاد کر دیا، تو رب تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ قبر کے اندر تو ہوں، عذاب میں تو ہوں، لیکن رب تعالیٰ نے پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ہر روز پیر کے دن، ہر ہفتے پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے، اس کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ صرف کس بنا پر؟ رسول اللہ کی آمد کی خوشی کے موقع پر اس نے سوریہ کو، اپنی لونڈی کو، اپنی غلام کو اس نے آزاد کر دیا، اور 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے وہ 2 انگلیاں میں نے دکھایا تھا، اور اسی کی برکت سے رسول کی آمد کی خوشی کے موقع پہ جو 2 انگلیاں اٹھا کر اسے آزاد کیا، اسی کی برکت سے آج دونوں ناکوں سے میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ اور اس پر میں توجہ چاہوں گا کہ اسی پر دیکھتے ہوئے شعر کیا کہتا ہے کہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پہ چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پہ چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پہ چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو ہے کون؟ اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو ہے کون؟ ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور عزیزان محترم، یہ تو میرے دل کے جذبات اور رسول اللہ کے محبت میں جو آج کچھ کہا، جو کچھ بھی کہا وہ آپ سامعین کے سامنے رکھا۔ اب آئیے جو اصل موضوع کے طرف تھا، میں جس آیت مبارک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ بے شک اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور نماز کو قائم رکھا، آگے اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ میں اسی کے لیے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، میں اس کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ عزیزان محترم، جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں نا، جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں، تو مجھے اس میں حضرت امام حسین نظر آتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں، اس میں مجھے امام حسین نظر آتے ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں صبر کو تھامے رکھا اور نماز کو قائم رکھا، صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور نماز کو قائم رکھا، اور ایسا صبر کیا، بھوکے رہے پھر بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھے، پیاسے رہے
پھر بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھے۔ وہ ان کے خیموں سے بچوں کی رونے کی آواز آتی رہی، پھر بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھے۔ بھوک کی شدت ہے، پھر بھی صبر کے دامن کو تھامے ہیں۔ پیاس کی شدت ہے، پھر دامن کو تھامے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ سارے منظرات کو میں اپنے آنکھوں سے سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس وقت میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے ہمیں یہ کر کے بتایا، کیونکہ ہمیں یہ کر کے بتایا اور صبر کو لا کر دکھایا اور صبر کے اوپر قائم رہ کر کے دکھایا کہ ان کے گھروں کے خاتونوں کے سر کے اوپر سے چادریں کھینچ لی گئی، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے امام نے صبر کے دامن کو ٹوٹنے نہیں دیا، صبر کے دامن کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، بھوکا رہنا پسند کیا لیکن صبر کے دامن کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، پیاسا رہنا پسند کیا، صبر کے دامن کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ گھر کے عورتوں کے، خاتونوں کے، ان کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی، انہوں نے وہ پسند کیا لیکن صبر کے دامن کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور نماز کو ترک کرنا پسند نہیں کیا۔ عزیزان محترم، آج کے حالات دیکھیں، آج کے معاملات دیکھیں، وہ امام نے صبر کے دامن کو ایسا تھاما کہ سر کو جب جسم سے جدا علیحدہ کر لیا گیا، امام کے سر کو نیزے پہ جب چڑھایا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ صبر والے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، وہ صبر والے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ امام، وہ ہمارا امام حضرت امام حسین علیہ السلام جو اپنے نانا کی امتیوں کو اور اپنے عاشقوں کو، عاشقان رسول کو اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو اور اپنے حلقوں کو اور اپنے جماعت کو اللہ کے محبوب کے نواسوں نے یہ پیغام دیا کہ او میرے ماننے والے سنو، او مجھے جاننے والے، مجھے پہچاننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، یاد رکھنا تمہارے امام کا سر کٹ گیا، تمہارے امام کا سر کٹ گیا، تمہارے امام کا سر کٹ گیا۔ آج بھی تمہارے امام کے سر اونچا ہے، آج بھی تمہارے امام کا سر اونچا ہے، اور جس کا سر بچ گیا تمہارے امام کے سر کے نیچے ہے، تمہارے امام کے سر کے نیچے ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ سنتا ہوں، جب یہ دیکھتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پر میں ایک بات جو آج ہمارے زندگی کے اندر اور ہمارے حالات کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر جو چیزیں، جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، آج جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، شیطان کی خواہشات پر جو چل رہے ہیں، آج ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میں خود اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں خود ایک گناہگار بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معافی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور میرے تمام گناہوں کی معافی فرمائے، اور میرے سننے والے جتنے بھی میرے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ان سب کے لیے بھی میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جس پر اللہ و رسول راضی ہوتے ہو۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان راستوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس راستوں پر اللہ و رسول ناراض ہوتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اصل کہنا کیا تھا؟ اصل کہنا یہ تھا کہ اس حضرت امام حسین نے اپنے سر کو دینا پسند کیا، اپنے سر کو دینا پسند کیا، لیکن نانا کے طریقے کو پامال کرنے نہیں دیا، نانا کے سنتوں کو ترک کرنے نہیں دیا، نانا کے فرمان کو ترک کرنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ یہ کہ ایک دفعہ کا معاملہ کیا بنا، جنگ کے دوران ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا، یہ ماحول کے اعتبار سے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک خاتون کو بھی وہ خاتون بھی گرفتار ہوئی، لیکن قربان جائیے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ پر، قربان جائیے اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ رسول کریم نے ارشاد کیا فرمایا؟ میں نے تجھے آزاد کیا۔ رسول فرماتے ہیں میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور آزاد کے ساتھ ساتھ اسے اجازت بھی مل گئی کہ تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ لیکن عزیزان محترم، اس خاتون کا ساتھ رسول نے نہیں چھوڑا، رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، رسول نے اسے تنہا نہیں رکھا، بلکہ چند صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، او میرے پیارے صحابہ سنو، اس خاتون کو اس کے گھر چھوڑاؤ، ہاں اس خاتون کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ لیکن عزیزان محترم، صحابہ اکرام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور
وہ خاتون آگے آگے چل رہی ہیں، جب کچھ دور جب پہنچنا ہوتا ہے تو صحابہ اکرام آگے چلے گئے اور وہ آگے چلنے لگے اور وہ خاتون پیچھے چلنے لگے، اور جب اس کے گھر تک محفوظ صحیح سالم محفوظ اسے جب پہنچایا گیا تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یار ایک بات یہ بتاؤ کہ جب رسول نے مجھے اجازت دیا کہ تم آزاد ہو اور مجھے گھر جانے کی اجازت بھی مل گئی اور میری حفاظت کے لیے تم لوگوں کو بھی مقرر کر دیا گیا، لیکن ایک بات بتاؤ، جب ہم وہاں سے نکلے تو تم میرے پیچھے تھے اور میں تمہارے آگے تھی، تم پیچھے میں آگے، بات کیا ہے آخر کا کہ تم آگے ہو گئے اور میں پیچھے ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول کا جواب اصل میں بتانا مقصد تھا، اس صحابی رسول کے جواب کو بتانا، اس صحابی رسول کے جواب کو بتانا اصل مقصد تھا۔ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں کہ او خاتون سن، تیرے سر کے زلف، تیرے سر کے بال پیچھے سے نظر آ رہے تھے، اور رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ غیر محرم کے بال کو بھی دیکھنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے تیرے بال مجھے نظر آ رہے تھے، اسی لیے ہم آگے چلے آئے اور میں نے تمہیں پیچھے رکھا۔ اللہ اکبر۔ آج بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اپنے صحابہ کے طریقوں کو ترک کر دیا، ہم نے رسول کے سنتوں کو ترک کر دیا، ہم نے رسول کے قول کو ترک کر دیا، ہم نے رسول کے فرمان کو ترک کر دیا، ہم نے رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا، ہم نے رسول کی محبت کو ترک کر دیا، اہل بیت اطہار کے طریقوں کو ترک کر دیا، اہل بیت اطہار کی محبت کو ترک کر دیا۔ انہوں نے جو پیغامات ہم تک پہنچائے ان پیغامات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا۔ لیکن عزیزان محترم، میں آج آپ تمام سامعین کے سامنے آج روبرو اگر ہوا ہوں، آج اگر حاضر ہوا ہوں اسی مقصد کو لے کر کے اور اسی درد کو لے کر کے کہ آج ہمارے گھر کے عورتیں کا حال کیا ہے، آج ہمارے گھروں کے خواتینوں کا حال کیا ہے۔ آج ہمارے خواتین بھی دیکھتے ہیں نا کہ بال، وہاں تو حکم ہوا کہ تمہارا بال نظر آ رہا تھا، جو دیکھنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ساری چیزیں سوچتا ہوں تو اللہ اکبر میرا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہ رسول کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، رسول اللہ کے بیٹے حضرت امام حسین کتنا ناراض ہوتے ہوں گے کہ جس حسین نے ہمارے لیے، اس دین کے لیے اور حکم خداوندی کے لیے اور حکم رسول کے لیے اور حکم رسول اللہ کی سنت کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے اور رسول اللہ کے اخلاق و کردار کو عام کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنی گردن کو دیا، اپنے خود کو شہید کیا، اپنے بچوں کو شہید کروایا، اپنے صحابہ اکرام کو شہید کروایا، اپنے چہیتوں کو شہید کروایا۔ اللہ اکبر، دل نہیں دکھتا ہوگا کہ آج انہوں نے ہمارے خاطر کیا سے کیا نہیں کیا، ہمارے لیے کیا سے کیا نہیں کیا، لیکن آج ہمارے گھروں کی عورتیں جو ہے سو آج بے پردگی کے ساتھ آج گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی بازاروں کے اندر، کبھی مارکیٹوں کے اندر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی گلی کوچوں میں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اللہ اکبر۔ آپ تو میں نے جب ایک ویڈیو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا۔ افسوس کیا ہوا؟ افسوس یہ تھا کہ جب 15 اگست کا جب موقع آیا، 15 اگست کے میں خلاف نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے جھنڈے سے بھی پیار ہے، محبت ہے۔ اگر اس جھنڈے کے خاطر اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑ جائے، ہم جان بھی دیں گے، جانوں کے نذرانے بھی دیں گے۔ ہمیں اس زمین سے محبت ہے، اگر اس زمین کے لیے اگر ہمیں اپنے جسم سے لہو کے ایک ایک قطرے اگر بہانے پڑ جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، 15 اگست کے دن جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اللہ اکبر، آج اسٹیج لگا کر کے آج ہمارے گھر کی بچیاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے ناچ رہی ہیں، تماشے دکھا رہی ہیں، اور ماں باپ اسٹیج کے نیچے بیٹھ کر تالیاں پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسٹیج کے نیچے تالیاں پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ باپ خوشیاں منا رہا ہے کہ آج اس کی بیٹی اسٹیج پر ناچ رہی ہے۔ بتائیے کتنی بڑی افسوس اور کتنا شرمناک واقعہ اور کتنا شرمناک یہ بات ہے۔ اور ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ ایمان والے ہیں؟ اگر واقعی میں اگر آپ ایمان والے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا اس سے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟
کیا اس سے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کیا اس سے امام حسن یا امام حسین راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یا اس سے حضرت امام زین العابدین راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت، پورے ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت زین العابدین نے اپنے پورے گھرانوں، اپنا پورا خاندان دے دیا۔ اس دین مذہب کو سنبھالنے اور سنوارنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنا پورا گھرانہ دے دیا۔ اس ساری چیزوں کو سنوارنے کے لیے، رسول اللہ کے طریقوں کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے رسول نے اپنے چہیتے اور لاڈلے بیٹوں کی قربانی کو دیا۔ کیا اسی لیے دیا تھا کہ آج ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی بچیاں اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر کے غیر محرموں کے سامنے ناچ کرے، غیر محرموں کے سامنے غیر محرموں کے سامنے ڈانس کریں؟ بچے تو بچے، وہ تو بچے بھائی سمجھدار نہیں ہیں، مانتے بھی ہیں، سمجھدار نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یار گارجین ہو نا، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ تو گارجین ہو، آپ تو اس کے باپ ہو، آپ تو ان کی والدہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ بچوں کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی گود ہوتا ہے۔ بتائیے ہم ماں باپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیا؟ کیا ناچنا سکھایا؟ ڈانس کرنا سکھایا؟ گانا گانے کے لیے سکھایا؟ کیا کرنے کے لیے سکھایا؟ کیا سکھایا؟ ہم نے تو رسول کی محبت نہیں سکھایا۔ سب کچھ تو سکھایا لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں سکھایا، رسول اللہ کی محبت نہیں سکھایا، صحابہ اکرام کی محبتوں کو نہیں سکھایا، اولیاء کاملین کی محبت نہیں سکھایا۔ آج بچے ڈانس پریکٹس کے لیے اگر نہیں جاتے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے ہیں، کبھی دو جھاپڑ لگاتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے کوئی بچیاں یا بچے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتی ہو یا نماز نہیں پڑھنے مسجد کے لیے جاتا ہو تو کس باپ نے اپنے بچوں کو دو تماچا لگایا ہو؟ کوئی نہیں لگاتا۔ ہوم ورک نہ کرے تو دو تماچے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے بچے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ نے کبھی تماچا لگایا؟ نہیں لگایا۔ لیکن یاد رکھنا کل میدان محشر میں یہی بچے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور آپ کے گریبانوں کو پکڑیں گے اور کہیں گے یا پروردگاراں یہ ان پر پورا اختیار تھا، ان کو پورا اختیار تھا، اگر وہ چاہتے تو مجھے گناہوں سے روک لیتے لیکن انہوں نے کبھی روکا نہیں۔ ہم ڈانس پریکٹس کے لیے اگر نہیں جاتے تو دو تماچا مار کر بھیجتے کہ ڈانس پریکٹس کرو۔ اگر ڈانس میں اگر ہم اسکولوں کے اندر حصہ نہیں لیتے تو دو جھاپڑ لگا کر حصہ لینے کا آرڈر ملتا، دباؤ ڈالا جاتا، لیکن کبھی اس پر دباؤ نہیں دیا کہ نماز پڑھو، کبھی اس پر دباؤ نہیں دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس پر کبھی دباؤ نہیں دیا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، اس پر کبھی دباؤ نہیں دیا کہ اپنے زبانوں کو صاف ستھرا رکھو، قرآن مجید سے اپنی زبانوں کو اور دلوں کو پاک اور صاف رکھو۔ رسول اللہ کی محبت کو سکھایا نہیں سکھایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رب بتائیے ایمانداری کے ساتھ اب بچے کے ساتھ رب تعالیٰ کس کو پکڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے گارجین کو پکڑے گا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے وہ سنو، اصل وہ مقصد تھا بتانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین کام، تین ڈیوٹی ہر ایک ماں باپ کو رسول نے سونپا ہے۔ ماں باپ کے لیے تین ڈیوٹی رسول نے سونپا ہے۔ پہلی ڈیوٹی تو سب سے پہلا تو یہ ڈیوٹی ہے بھائی کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاؤ۔ سب سے پہلی ڈیوٹی یاد رکھیں، میں نہیں کہتا انگلش نہیں پڑھانا چاہیے، میں ہرگز نہیں کہتا انگلش مت پڑھاؤ، ہندی مت پڑھاؤ، میں ایسا ہرگز نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ہر کتابیں پڑھاؤ، لیکن جس طرح آپ ہر کتابوں کو پڑھاتے ہو اسی طرح قرآن کے اوپر بھی توجہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور رسول کا فرمان ہے یہ، اور ہر ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ، اور رسول نے ہر ایک ماں باپ کو ڈیوٹی لگا دیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، ہاں تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ دوسرے میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول اور آل رسول، اللہ و رسول کی محبت سکھاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ و رسول کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے میں فرماتے ہیں اولاد رسول کی محبت سکھاؤ۔ اور اللہ اکبر، جس دل کے اندر، جس بچے کے اندر اللہ کی محبت ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو، رسول کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، صحابہ اور تابعین کی محبت ہو، صحابیات کی محبت ہو، وہ بچہ کبھی بھی گناہوں کی طرف ہرگز نہیں جائے گا۔
وہ بچہ کبھی نماز کو نہیں ترک کرے گا، وہ بچے کبھی گالی گلوج نہیں کرے گا، وہ بچے کبھی ڈانس کے لیے کبھی بھی اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھائے گا، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا، کبھی بھی اپنے ہر گناہوں سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تعلیم رسول نے ہمیں اور آپ کے ہمارے اور آپ کے ذمے میں ڈالی ہے، ہر ایک ماں باپ کے ذمے میں ڈالی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اللہ و رسول کی محبت سکھاؤ، صحابہ اور اولیاء کاملین کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ لیکن عزیزان محترم، ہم نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے اپنے بچوں کو آزاد کر دیا، اور ایسا آزاد کیا کہ بچے آج اسٹیجوں پہ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے آج اسٹیجوں پہ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور عزیزان محترم، میں ہر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے میں دعائیں خیر کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یا پروردگارہ، ہم تمام مسلمانوں کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جن راستوں سے تو راضی ہوتے ہو، اور ہم تمام مسلمانوں کو ان راستوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن راستوں پر چلنے سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہوں۔ اگر ہمارے جو گناہ ہے، جو ہم نے جان بوجھ کر یا غلطی میں یا انجانے سے اگر غلطی ہو گئی ہو، گناہ ہو گئی ہوں، اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، با جماعت 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔